अस्सलाम वालेकुम। बात से बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे नायाब ज़मानों के हवाले से। कल मैंने आपके साथ कुछ अपनी यादें शेयर की थी बच्चों के साथ और आप लोगों के साथ, लेकिन मुझे इतना अच्छा रिस्पांस आया है। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये हुई है कि जो बच्चे हैं यंग एज के, वो ये बात सुनना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें बताइए, हमने सुनना है ये बातें, क्योंकि हमारी अम्मी भी हमें ये बातें बताती हैं। हमने वो ज़माने सुने नहीं हैं, देखे नहीं हैं, लेकिन हम सुन के हमें बहुत अच्छा लगा है। तो मेरे फ्रेंड्स ने भी पसंद किया, और ख़ास कर सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी हुई उन बच्चों के पसंद करने पर है। तो मैं कल है भी ये तो कोई मसला ही नहीं है, असी रोज़ गल कर लिया करांगे इस मौजू पे। यादों को ताज़ा करने में कितनी देर लगती है, वो जितनी देर में आप ऐसे क्लिक करते हैं उससे भी कम टाइम में आपके यादें जो हैं वो बिल्कुल दिमाग में अब फ्रेश निकल आती हैं, जो भी आप बात करना चाहते हैं। तो आज मैं बात करूंगी, मुझे सैयद आतिफ़ हैं, उन्होंने कहा कि आप हमें बताइएगा कि रहन सहन कैसा उस ज़माने में होता था, लोग कैसे मोहल्लों में रहते थे, इसके मुतालिक भी ज़रूर बताइएगा। तो मैंने उनसे रात को ही वादा किया था कि मैं कल इसी मौजू पर ही बात करूंगी, कि वो रहन सहन के मुतालिक बताऊंगी। रहन सहन ऐसे थे कि सादे थे, सादे लोग थे, सादे घर थे, खुले खुले सहन होते थे, और गलियां मोहल्ले होते थे साफ़ सुथरे, और बस सादे से लोग, कोई उसमें शोबाजियाँ नहीं होती थी। पूरा मोहल्ला एक दूसरे के दुख दर्द में जो शरीक होता था। एक घर की परेशानी तमाम लोगों की परेशानी समझी जाती थी, और एक घर की खुशी सबकी खुशी होती थी। वो इस तरह गलियां साफ़ होती थीं। मैं आज हैरान होती हूँ कि जो आज ये गंद पड़ा हुआ है हमारे मुल्क में, जिस गली में आप चले जाएं, जिस सड़क से गुज़रें, गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं। वो पढ़े लिखों ने क्या हशर कर दिया है, ये नया ज़माना कैसा आ गया है। लेकिन वो लोग सादे लोग थे, लेकिन गलियां साफ़ थीं। सुबह सुबह उठकर औरतें घर में नाश्ता बनाती थी ज़्यादातर, और मर्द जो होते थे वो क्या करते थे, वो घर के आगे वो झाड़ू लेके और सफाई कर देते थे कि पूरा गली हमारी साफ़ हो जाए। सब ने अपने घर के आगे आगे झाड़ू फेर देना, थोड़ा सा कचरा होता था एक साइड पे जमा कर देते थे सब। वो आते थे खाकरों, फिर वो आके उठा के ले जाते थे। इतनी साफ़ गलियाँ होती थी, फिर शाम को बच्चे वहाँ खेलते थे, लेकिन कोई मसला नहीं होता था क्योंकि गंदगी नहीं थी। अब आज इस कदर गंदगी के अंबार लगे हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने जो हशर किया है, जो नए ज़माने वालों ने। हमारे ज़माने तो इतने अच्छे थे, इतनी साफ़ गलियाँ थी, हम में खेलते थे। हमारे पास ना कोई वो वो क्या कहते हैं, ये जो प्ले ग्राउंड, हाँ प्ले ग्राउंड नहीं थे हमारे पास, लेकिन वो गलियाँ ही थी। हमारा जो हमारी जो कहते हैं क्या, कुल कायनात, कि वो बस हम उन्हीं में खेलते थे और घर आ जाते थे। घरों में भी लोग एक दूसरे का इतना ख्याल रखते थे। अगर कोई बीमार होता था मोहल्ले में, तो फिर औरतें आपस में मिलके मशवरा करती थीं कि फ़लाँ की तबीयत ख़राब है, तो हम मिलने के लिए चलते हैं, उनकी मिजाज पुरसी करने जाते थे। ख्याल रखा जाता था, औरतें जाके बाकायदा उनको पूछ के आते थे। अगर मर्दों में कोई बीमार होता था तो मर्द जाते थे, और पूरे 4-5 लोग इकट्ठे होकर जाते थे कि भाई उनकी मिजाज पुरसी करके आए। इतनी मोहब्बतें थी, ना कोई मज़हब के नाम पे लड़ाई थी, ना कोई फ़रक़ाबाज़ी थी। हमने तो अपनी ज़िंदगी में जो वक्त गुज़रा है, ना कोई शिया सुन्नी की बात सुनी, ना हमने कोई महाजर पंजाबी की उसकी बात सुनी। लेकिन सादे लोग, कोई किसी सूबे की तफरीक नहीं थी, कुछ नहीं थी, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। कराची का एक मज़ाफ़ाती सा इलाका जहाँ हम बचपन हमारा गुज़रा, कि बहुत कोई वीआईपी इलाके में नहीं हम रहे, कि जैसे वो डिफेंस और ये एरियाज़ उस वक्त भी कराची में अच्छे अच्छे एरियाज़ होते होंगे और थे, लेकिन हम उन इलाकों में नहीं रहे। हम एक छोटा सा मोहल्ला कह लें, कॉलोनी कह लें, हम वहाँ पे रहते थे। सादी सी गलियाँ, सादे से लोग, और फिर हमें वो मतलब कि इतना सादा था, इतना सादा था, मैं आपको क्या बताऊं, कि वो वहीं पर लोग रहते थे, लेकिन कोई एक दूसरे को, हमारे मोहल्ले में पठान फैमिलीज़ भी थी, पंजाबी फैमिली और मेमन गुजराती
اور کافی لوگ مل جل کے رہتے تھے، مختلف اس کے تھے، اردو سپیکنگ لوگ. کبھی کسی نے نہ کسی کو تانا دیا تھا، نہ کوئی لڑتا تھا، نہ کسی کو ذات برادری پہ بات ہوتی تھی، کوئی نہیں. سب ایک صرف ہم محلے دار ہیں، اور محلے داروں کا فرض ہے جی. کہتے تھے ایتے بھੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ سلوک کرنا ہے بھائی اپنا محلہ بھی. اتنا محلہ. اور آج بھی یقین مانے جو ہمارے محلے میں ابھی بھی کچھ پرانے گھر ہیں جو رہ رہے ہیں، تو اتنی محبت سے آج بھی وہ ویسے ہی ملتے جلتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے. لیکن وہ جو چند ایک پرانے لوگ رہ گئے، اب جو ہیں اب وہ زمانے بدل گئے ہیں. اب وہ نہ وہ محلے رہے ہیں، نہ وہ گلیاں رہی ہیں، نہ کچھ صفائی ستھرائی ویسی رہی ہے، نہ لوگوں کے. ہمارے آتا تھا پانی جو آتا تھا وہ پانی ہم بھرتے تھے، وہ پانی اس طرح بھرتے تھے ہم لوگ کہ ایک نل ہوتا تھا ہر گھر میں ایک، اور نیچے بالٹی رکھ دی جاتی تھی. وہ بالٹی جب تک بھرتی تھی، جو بھری ہوئی بالٹی اٹھا کے جا کے وہ ایک حمام اس کو کہتے تھے، اس میں ڈالتے تھے. پھر پورے دن کا پانی اس میں سے استعمال ہوتا تھا. یہ نہیں تھا ٹیں کر کے موٹر چلاؤ اور پانی چڑھا لو. نو نو نو، ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی. آرام سے بس لوگ خود ہی اپنا پانی سٹور کرتے تھے، بالٹیاں بھر بھر کے پانی سٹور ہوتا تھا. میں اپنے محلے کی بات بتا رہی ہوں. اس کے بعد پھر شام کو پانی آتا تھا تو وہ شام کو پانی بھر لیا جاتا تھا اور پورا دن استعمال ہوتا تھا. یہ بجلی کی موٹر سے پانی چلنا، یہ سسٹم تو کافی بعد میں آئے. ہم نے تو خود پانی مٹکے بھرے ہوئے ہیں اور وہ بالٹیوں میں پانی سٹور کرتے تھے. اور وہ صبح صبح امی ہماری ناشتہ بناتی تھیں اور ابو جھاڑو پھیر ہوتے تھے. بچوں کی ڈیوٹی لگتی تھی، چلو بھائی بھرو ہن ٹینکی، چلو سارے مٹکے شٹکے بھرو. وہ پھر ہم لوگ سارے اٹھ کے جب تک ناشتہ بنتا تھا باری باری بالٹیاں کر کے مٹکے بھرتے تھے کرتے تھے. ایک ہمارے ایک باتھ روم ایک سیمنٹ کی، اس کو ہودی کہتے تھے، اب پتہ نہیں اب آج کل کیا کہیں گے. سے ایک سیمنٹ کی اسٹوریج ہوتی تھی پانی کی، سمجھے ٹنکی کہہ لیں. اس میں اس میں جو ہے نا وہ پانی بھرتے تھے. وہ اونچی ہوتی تھی تو اس میں ہمارے ابو ڈالتے تھے پانی. باقی نیچے نیچے جو برتن رکھے ہوتے تھے ہم لوگ بھر کے رکھتے تھے. تو چلو اس کے بعد پھر ہم ناشتہ کرتے تھے اور کچھ اور کرتے تھے. صبح صبح پانی آتا تھا، شام کو پانی آتا تھا، اور کوئی وہ نہیں ہوتا تھا، فریج نہیں تھی کسی گھر میں. پھر ہم لوگ جاتے تھے وہ پیدل چل کے جانا اتنی دور، اور وہاں سے ہم نے برف لے کے آنی. میں اور میری کزن جاتے تھے. ہم لوگ کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ ہمیں ایک ایک آنا لالچ دیا جاتا تھا کہ لو بھائی ایک آنے دی تسی چیز لے لئیو. اور پھر ہم اس آنے کے چکر میں اتنی دور پیدل چل کے جاتے تھے. اور وہ ہمارے ابو نے برف کے لیے، کیونکہ اگر ہم کافی دور تھا، اگر برف لاتے لاتے وہ پگھل جاتی تھی، تو ہم لوگ اگلے اس کا کپڑے کا جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں تھیلا، ہاں تھیلے میں لے کے آتے تھے تو وہ پھر پگھل جاتی تھی. تو میرے ابو نے نا اس کا ایک حل یہ نکالا تھا کہ گاڑیوں کے جو ٹائر ہوتے ہیں نا، اس کی ٹیوب بڑی لے کے نا اندر والی، اس کو صاف کر کے دھو کے اس کو موچی سے سلوا لی تھی. ایک طرف سے منہ کھلا ہوتا تھا، تو اس میں ہم پہ برف ڈال کے لے کے آ جاتے تھے. تو وہ پھر برف پگھلتی نہیں تھی زیادہ. اور پھر آ کے وہ ایک تھرمس ہوتی تھی، اس میں ڈال دی جاتی تھی توڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے. جس نے پانی پینا ہے وہ پھر ایک جگ چ پانی وہ کڈ کے پاؤ اور پانی ٹھنڈا کرو، سب ایک ایک گلاس پی لو. کوئی فریج کوئی کچھ نہیں، روٹی کھاؤ تو سو جاؤ. یہ زندگیاں تھیں، سادے لوگ تھے، کچھ شو بازیاں نہیں تھیں. مطلب اتنا سادہ دور تھا. یا تو مٹکے سے پانی پیا جاتا تھا، یا بہت زیادہ ہوتا تھا تو جا کے برف لے کے آ جاؤ. کسی گھر میں فریج نہیں تھی. اور بس یہ چیزیں حافظوں سے نکلتی نہیں ہیں. اتنے یادیں اور اتنی پیاری یہ وہ ہے کہ کیسے وہ زمانے تھے جب ہم صحن میں سوتے تھے گرمیوں میں. تو یقین مانے شاید آپ لوگ کہیں کہ میں غلط کہہ رہی ہوں، لیکن جنہوں نے وہ زمانے دیکھے ہیں، اتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی جب ہم یوں آسمان کی طرف لیٹ کے اور دیکھتے تھے نا، تو وہ اتنی ٹھنڈک محسوس، ستارے ہی ستارے، اس طرح رات اس طرح بھری ہوتی تھی، آسمان اتنا خوبصورت لگتا تھا. آج وہ منظر ہی نظر نہیں آتا کیونکہ نیچے اتنی روشنیاں ہو گئی ہیں، وہ منظر نظر نہیں آتا. تو وہ منظر غائب ہو گئے نا، وہ زمانے چلے گئے. تو اسی لیے تو دیکھ وہ نایاب زمانے ہیں، کسی نے وہ دیکھے ہی نہیں زمانے. تو ہم گرمیوں میں لیٹتے تھے باہر، اور لیٹتے ہی سب سے پہلے آسمان کی طرف دیکھنا، اسے
ستارے ہوتے تھے آسمان پر، بہت خوبصورت منظر ہوتا تھا وہ، تو وہ پھر اتنی ٹھنڈک سی محسوس ہوتی تھی، اور ہم لوگ وہ لائن سے چارپائیاں لگ جاتی تھیں، اور ایک پیڈسٹل فین ہوتا تھا وہ لگ جاتا تھا، اور سب کی کوشش ہوتی تھی اوئے ہوئے ہوئے اسی پہلی منجی تے لیٹ جائیے بھائی سانو زیادہ ہوا آئے گی، لیکن وہ ہر کسی کی کوشش وہ پہلی چارپائی پہ ہوتی تھی کہ میں نے پنکھے کے آگے لیٹنا ہے، مجھے زیادہ ہوا آئے گی۔ اور میرے ابو کہتے تھے اوے کمبختو، اوے اگلی منجی تے بہتی ہوا آنی ہے، اگے لیٹو اتنے ہوا گھٹ ہے، لیکن ہمیں وہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی، ہم کہتے نہیں بھائی اگلی منجی تے، ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہم پہلی چارپائی پہ سو جائے۔ تو اتنی سادے دور تھے، اور میری دو پھوپھیاں اسی محلے میں رہتی تھیں، تو وہ ان کے گھر جاتے تھے، بھاگ کے چلے گئے، کچھ نہیں پکا اچھی ہماری پسند کا، تو دوڑتے پھپھو کے گھر چلے گئے کہ پھپھو کی پکایا ہے، تھوڑا سالن دے دو، تو انہوں نے دے دینا۔ ان کے کسی بچے کی پسند کی چیز نہیں پکی تو ہمارے گھر آ جاتے تھے، کی پکیا ہے تھوڑا سالن دے دو، تو ان کو دے دیا جاتا، ایک دوسرے، اور وہ چینی ختم ہو جاتی تھی، جاؤ جی پھپھو بولو لے کے آ جاؤ، ان کے گھر میں گھی ختم ہو گیا کبھی تو چلو جی مامی جی ایک گھیو دا کپ دے دو۔ اتنی آسانی سے لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں چیزیں، خاص کر چینی اور یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں گھی، یہ دو چیزیں جو ہے نا بڑی کم پڑتی تھیں، اور ایک دوسرے سے مانگ لی جاتی تھیں کہ بھی ہم لائیں گے تو دے دیں گے۔ تو وہ زمانہ ایسا بھی تھا، کوئی اچھی چیز پکتی تھی تو پھر آس پڑوس میں دیا جاتا تھا، پھر جب ربیع الاول آتا تھا تو اس میں پھر ایک خاص اہتمام ہوتا تھا، اس میں یہ میٹھا پکتا تھا گھروں میں، اور فاتحہ درود ہوتی تھی، مطلب اس طرح، لیکن اس طرح کے آج کل کی طرح نہیں کہ جیسے آج کل ملایا جاتا ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن ہے وہ ایسے نہیں منایا جاتا تھا، بڑی عقیدت اور احترام ہوتا تھا اس میں، نئے بچے نئے کپڑے پہنتے تھے اور گھر میں میٹھا پکتا تھا۔ اس کے بعد جی شبرات آتی تھی، تو وہ شبرات میں جی حلوہ بنتا تھا پورے محلے میں، ہمیں اتنا شوق ہوتا تھا کہ ہمیں نیا سوٹ مل جاتا تھا شبرات پہ، تو پہن کے تو بھی امی نے پلیٹوں میں دے دینا حلوہ، اور اس کے گھر اس کے گھر دے کے آ جائیں، اس کے گھر دے کے آ جائیں، اتنی خوشی ہوتی تھی کہ ہم جو جائیں گے ان کے گھر حلوہ بھی دے کے آئیں گے، اور ہم نے نیا سوٹ پہنا ہوا تو وہ اتنی ان کپڑوں کی بھی ویلیو ہوتی تھی کہ جو ہم کبھی کبھار پہنتے تھے۔ اور عید کے بعد نا ہر عید کے عید ایک اچھا سوٹ ملتا تھا، اس گرمیوں کے کپڑے ہوتے تھے، اور وہ ایک سوٹ کوئی ایسا وہ سنبھال سنبھال کے نا تو رکھتے ہوتے تھے ہم لوگ۔ اس کے بعد جو یہ شبرات ہوتی تھی، پھر وہ میں آپ کو بتا رہی تھی، پھر رات کو پھر ہمارے ابو جو ہیں وہ لے کے آتے تھے پھلجھڑیاں، تو پھر ہم لوگ سارے، ہمارا ایک صحن تھا اس میں ابو نے کہنا کہ چلو بھئی آ جاؤ، کھانا کھا کے، میری پھپھو کے بچے بھی ہوتے تھے، ہم لوگ سب مل کے ابو نے کہنا چلو بھئی آ جاؤ ہن تنوں پھلجھڑیاں دینا، پھر ابو نے سب بچوں کو دو دو پھلجھڑیاں دینی، اور ہم نے کرنی وہ یوں 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 کر کے ہم ہلاتے تھے، اس پہ آگ لگاتے تھے، اتنی مزہ آتا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک اتنا بڑا انار لے کے آتے تھے، اب اس کو انار کہتے تھے، وہ یوں کر کے جیسے روشنی سے آتی نا، انار ہی کہتے تھے، پتہ نہیں وہ اس کو اب آج کل کیا کہتے ہیں اس کو، تو اس کو رکھ کے اس کو جب آگ لگاتے تھے تو اس میں سے وہ نکلتی تھی، پھر پھلجھڑی کی طرح بڑی سی لائٹ وہ نکلتی تھی، تو وہ پھر انار سب سے آخر میں آئٹم جو ہوتا تھا نا شبرات کا، وہ انار ہوتا تھا کہ چلو بھی اور انار پھٹن لگا ہے، اور سارے آلے دوالے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر انار میں سے وہ نکلتی تھی روشنی، اور سب ہم دیکھتے تھے۔ تو وہ شبرات کی یادیں اس طرح ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ گھروں میں قرآن خوانیاں ہوتی تھیں، کسی نہ کسی گھر میں قرآن خوانی ہوتی تھی، عورتیں مل کر قرآن پاک پڑھتی تھیں، اور اس گھر میں پھر وہ ریفریشمنٹ ہو جاتی تھی، چائے ہو گئے، سموسے پکوڑے یا چھولے، تو وہ گھر میں تھوڑا سا اہتمام کر لیا جاتا تھا، لیکن وہ مل بیٹھنے کا بہانہ بھی ہوتا تھا، اور بابرکت بھی وہ محفلیں ہوتی تھیں کہ گھروں میں قرآن پاک پڑھا جاتا تھا۔ تو یہ اس طرح سادہ دور تھے، سادہ زندگیاں تھیں، لوگوں میں زیادہ شو بازیاں نہیں تھیں، لوگ جو تھے ایک دوسرے محلے میں رہتے تھے تو ایک دوسرے کا خیال کر کے رہتے تھے۔ کسی گھر میں مجھے ابھی بھی یاد ہے، ہمارے محلے میں اگر کوئی فوتگی ہو جاتی تھی تو ہمارے بڑے ہمیں زیادہ ہنسنے سے اور زیادہ مطلب کچھ شور شرابے سے بھی منع کرتے تھے کہ آپ لوگ شور نہ کرو،
محلے میں کس قدر مطلب کوئی ایسی کوئی خدا نخواستہ فوتگی ہوتی تھی تو بچوں کو منع کیا جاتا تھا کہ شور نہ کریں اور کچھ آپ لوگ یہ نہ کریں. تو آج کل تو آپ کے برابر میں پتہ نہیں کتنے لوگ کیسے بیٹھے ہوتے ہیں, ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا, اپنے محلوں کا نہیں پتہ ہوتا. ورنہ تو پہلے تو پچھلے محلوں تک بھی جو 2-3 گلیاں ہوتی تھیں اس کے پیچھے کی دور دور تک لوگوں کو ایک دوسرے کی خبر ہوتی تھی, ایک دوسرے کے لوگ خیال کرتے تھے اور ایک دوسرے کا وہ کرتے. کسی گھر میں جانے کے لیے سب سے اچھی جو بات تھی نا, وہ کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, جس کا دروازہ چاہے کھولیں اور چلے جائیں. بس یہ تھی وہ محبتیں کہ جو اب بڑی فیل ہوتی ہیں, اس لیے کہ اب تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ کسی کے گھر بھی جانا ہے اجازت لینی ہے, اس وقت کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, جس کے گھر مرضی آپ چلے جائیں, کوئی آپ کو نہ ڈانٹے گا نہ کچھ. میرے ایک پھوپھا ہوتے تھے محلے کے, جیسے کسی بچے کو کوئی بڑا محلے کا کوئی بزرگ ڈانٹ دیتا تھا کسی وجہ سے, وہ کوئی غلط بات کر رہا ہے یا لڑائی کر رہے ہیں بچے, تو کوئی ماں باپ اس سے لڑنے کے لیے نہیں پہنچتے تھے. تو وہ ہمارے ایک اللہ جنت نصیب کرے میرے پھوپھا تھے, اقبال نام تھا ان کا, تو ماما اقبال کہتے تھے سب ان کو. ماما جی اقبال جب نکلتے تھے وہ غصے والے تھے, وہ یوں کر کے غصے سے دیکھتے تھے, اور کوئی بچے اگر لڑ رہے ہیں کھیل رہے ہیں شور کر رہے ہیں, انہوں نے بھگانا ہوتا تھا بچوں کو, تو ایک زور سے دبکا لگاتے تھے. وہ سارے بچے وہ دوڑ جاتے سے, ایک منٹ سے پتہ نہیں چلتا سی گئے کتنے. اور اگر کسی نے آپ کو ڈانٹ دیا, آپ روتے گھر آئے ہو, جی یاد ہے اپنے ابو سے کہتے ہوتے تھے, ابو جی انہوں نے مینوں ڈانٹے ہے, میرے ابو جی کہنا چنگا ہویا, انہوں چاہیے سی تمہیں ایک ہور لاندا, انہیں بہت چنگا کیتا. وہ ایسے ماں باپ ہوتے تھے, وہ کہتے تھے کہ تم لوگ کو صحیح ڈانٹا ہے جس نے ڈانٹا ہے, تم لوگوں کو تو ایک اور لگانی چاہیے تھی. اب آج اگر کسی کے بچے کو آپ کچھ کہہ دیں تو دیکھیں, اب اخباروں میں پڑھے کہ بچوں کی لڑائی پر یہ جھگڑے ہو گئے ہیں, لوگ جان سے چلے جاتے ہیں, اور لوگ کتنا کتنا نقصان ہو جاتا ہے, پڑوسیوں میں کیسی ٹھن جاتی ہیں باتیں. تو یہ باتیں اس وقت نہیں تھی, اس وقت تو اتنا اچھا دور تھا کہ لوگ لڑتے نہیں تھے. کسی کے بچے کو کسی نے ڈانٹ دیا ہے تو وہ اس نے برا نہیں منانا ہے, پیار محبت سے رہنا ہے. محبتیں سکھائی جاتی تھیں, محبتیں بانٹی جاتی تھیں. اجلے لوگ تھے وہ. آج دلوں میں نفرتیں بھری جاتی ہیں, اس رشتہ دار سے نہیں ملو, اس سے نہیں ملنا, اس کے پاس نہیں جانا, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم ایسے ہیں, ہم ویسے ہیں, ہم یوں ہیں. یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں بچوں کو, تو معاشرہ کہاں سے اچھا ہوگا. اس زمانے میں بڑے بزرگ بچے غلطی کرتے تھے, وہ کہتے تھے کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی نظر سے. لیکن وہ اسی لیے کہ ماں باپ سکھاتے تھے, بڑوں کا ادب کرنا سکھاتے تھے, بڑوں کی عزت کرنا سکھاتے تھے. وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, لیکن وہ عزت کرنا بھی جانتے تھے اور عزتیں کروانا بھی جانتے تھے. لیکن اب آج آپ دیکھیے کہ بچوں کے ذہنوں میں کیسی باتیں ماں باپ خود گھر میں ڈالتے ہیں, تو بچے پھر وہ کیسے نکلیں گے. کیونکہ نفرت مت سکھائیے اپنے بچوں کو, محبت سکھائیے, تاکہ وہ پھر جب آپ بچوں سے محبت کریں گے, ان کو محبت سکھائیں گے, تو وہ پھر محبت ہی بانٹیں گے. یہ نفرت کرنا, یہ ایسے محلوں میں لڑائی جھگڑے کر کے رہنا, یہ پہلے کے زمانے نہیں تھے. یہ نئے زمانے آ گئے ہیں کہ وہ ایک پڑوسی نکلتا ہے, وہ دوسرے کی طرف دیکھتا ہے, وہ اپنی گردن اور ذرا سی تھوڑی سی اوپر کر لیتا ہے کہ میں پتہ نہیں کی چیز آ گیا وہاں تھے. تو یہ چیزیں جو ہے نا پہلے زمانوں میں نہیں تھی. تو وہ بعض دفعہ پھر وہ دکھ بھی ہوتا ہے. کچھ زمانے میں جو محبتیں زیادہ تھیں, اور اب اس زمانے میں جو ہیں وہ نفرتیں زیادہ ہیں. یہ باتیں ہیں. انہوں نے اس حوالے سے کہا تھا کہ رہن سہن کیسا تھا. رہن سہن بہت سادہ تھا, سادی چارپائیاں ہوتی تھی, صحن میں لوگ سو جاتے تھے, سردیاں ہوتی تھیں تو اندر کمروں میں سو جاتے تھے. بس یہ رہن سہن تھا. بچے صحن میں کھیل لیتے تھے اور آپس میں پیار محبت سے. ہمارے پھپھو کے گھر ایک بہت بڑا نیم کا درخت تھا, تو وہ نیم کے درخت کے نیچے دوپہر کو ساری عورتیں بیٹھ جاتی تھیں. 4-5 چارپائیاں رکھی ہوتی تھیں, اور وہ ساری عورتیں بیٹھ کے
अपनी अपनी सिलाई कढ़ाई करती थी। कोई मोती लगा रहा है, कोई अपनी चादर बना रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, वो सारे अपने अपना काम ले, कोई अपनी सब्ज़ी काट रहा है, वो सारे सबने गपशप भी करनी है और वहीं बैठ के दोपहर भी काटनी है दरख्त के नीचे। और उसके बाद जैसे ही असर होता था, चलो भाई वो फिर अपने अपने घरों को आ गई और अपने अपने खाने में लग गई, शाम की तैयारी में लग गई। तो उससे ये होता था बच्चे आपस में खेल लेते थे, औरतों को भी टाइम मिलता था, वो आपस में मिल बैठ के अपना काम कर लिया, गपशप कर लिया और दरख्त के नीचे बैठे हैं, साथ दी चारपाइयाँ बिछा के। कोई पता नहीं चलता था कि गर्मी है क्या है, लोग इतने। अब एसियों में भी बैठते हैं तो वो मज़े नहीं हैं। अब एसी में भी बैठो, लेकिन वो ज़माने, वो नीम की दरख्त के नीचे बैठ के जो औरतें काम करती थी, हम लोग खेल रहे होते थे, वो ज़माने नायाब हुए। तो ये नायाब ज़मानों की तो इतनी स्टोरियाँ हैं कि वो मैं सुना सुना के भी ख़त्म नहीं होंगी। बहरहाल आप सुन सुन के शायद बोर हो जाएं, लेकिन वो स्टोरियाँ ख़त्म नहीं होंगी। हमारे अब्बू जब रात को आते थे तो हम सब बहन भाई उनको दबाते थे। कभी बाप को कहना नहीं पड़ता था कि मैं थका हुआ हूँ। हमें इतना एहसास होता था कि हमारे अब्बू जो हैं वो थक गए हैं, तो हम लोग फिर उनको दबाते थे। रात को वो आते थे, एक ट्रेन चलती थी, लोकल ट्रेन कराची में, तो वहाँ उस पे से आते थे। कभी उनको सीट नहीं मिलती थी, तो फिर हम, जब हमें एहसास होता था बस कि हमारे अब्बू थक के आए हैं, तो हम उनको फिर दबाते थे। वो जैसे खाना खा लेते थे, लेटते थे बग़ैर कहे